बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत के दो ज़ामिन कौन है, जिसका राना सनाउल्लाह ने टीवी पर बैठ के ऐलान किया है और बैसाखियों के सहारे चलती इस हुकूमत को कब कैसे गिराया जा सकता है। इसके बाद मैडम रूथलेस ने अपना असल चेहरा तो दिखा दिया था, अब उसमें से परतें उतरना शुरू हो गई हैं। उन्होंने क्या फैसला नया सुनाया है और उनके अपने चहीते और करीबी एंकर ने उनको क्यों चार्जशीट किया है। इसके बाद बात करेंगे तहरीक इंसाफ का डर और खौफ क्यों दिमाग पर छाया हुआ है, जहन से नहीं निकल रहा। जलसे की इजाज़त मांगी थी और जलसे की इजाज़त क्यों नहीं दी गई, इस हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले गंडापुर साहब से शुरू करते हैं, जिनके खिलाफ FIR काटी गई, जलाओ गिराओ की, फिर वारंट जारी किए गए, बेलेबल नहीं थे, नाकाबिले ज़मानत थे, जिस पर उन्होंने आके इस्लामाबाद में बेल करवाई। उसके बाद उन्होंने जो ऐलान किया था उस पर अमल शुरू करने का उन्होंने इंदिया दे दिया। उन्होंने ऐलान किया था कि मेरे घर से 100 मीटर के करीब कैंट थाना में गद्दारी के पर्चे कटे हुए हैं, बस मैंने पुलिस को कहना है कि इस पर अमल दरामद शुरू करें। अब खबर जो सामने आई है वो इंतहाई खतरनाक है। सदर आसफ अली जरदारी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज FIR की तफसीलात सामने आ गई है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज, नवाज शरीफ और आसफ जरदारी के घर पुलिस भेजने से मुतल्लिक बयान दिया था। पुलिस राय के मुताबिक मरियम नवाज, आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर कोई नई FIR दर्ज नहीं हुई। तीनों पर 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था और FIR DI खान के थाना कैंट में दर्ज है। पुलिस राय ने बताया कि 2022 में दर्ज FIR को सील किया गया है। FIR में गद्दारी के मुकदमात शामिल हैं। FIR PTI के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में दर्ज की गई थी। अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता दिनों मरियम नवाज, नवाज शरीफ और आसफ जरदारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का बयान दिया था। मुकदमा दर्ज करने का बयान नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है, FIR कटी हुई है। मैंने सिर्फ KP पुलिस से कहना है कि जिस तरह पंजाब पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के जो ऐलान कर रही है, पंजाब हुकूमत के आप पर दहशत गर्दी के पर्चे हैं तो आपके गिरफ्तार करके जो है वो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश किया जाए, तो उसके जवाब में उन्होंने ये बयान दिया था कि अगर पंजाब ऐसे करेगा तो फिर मेरे पास भी FIR कटी पड़ी हैं, फिर ना सदर रहेगा, ना वजीर आजम, ना नवाज शरीफ और ना मरियम नवाज। गंडापुर साहब ने कहा कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ और असद जरदारी के खिलाफ डेरा इस्माइल खां में FIR दर्ज हुई हैं। हमें धमकियां देने से इज्तनाब करें, ऐसा ना हो कि आपके घर पुलिस भेज दें। तो ये तो उनका माजी था, इस हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई थी। इसके बाद बात करते हैं जी, PTI ने जो ऐलान किया था, PTI ने ऐलान किया था 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा था। धांधली के खिलाफ जो है ना वो अपने जो है वो एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया जाए, अपना हक मांगा जाए। और इमरान खान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इसमें शेख रशीद को भी इनवाइट किया जा सकता है और मौलाना फजल रहमान को भी, क्योंकि वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे साथ हाथ हो गया, हमारा मैंडेट चोरी हो गया। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 30 मार्च को जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। जलसे की दरख्वास्त PTI के रीजनल सदर आमिर मसूद मुगल ने दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद को 2 रोज में फैसला करने का हुक्म दिया था। ताहम अब DC इस्लामाबाद ने अमन व अमान की सूरत हाल को जवाज बनाकर PTI को जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। PTI रहनुमा आमिर मसूद मुगल ने इस मामले पर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया है। आमिर मुगल ने कहा कि अगर हुकूमत दारुल हुकूमत में भी जलसे को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो उन्हें हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब जब जब हाई कोर्ट में पेश हुए, रेड जोन में पेश होते रहे, दफा 144 थी। 15 मई को दफा 144 रेड जोन के अंदर PDM ने उस वक़्त के चीफ जस्टिस जो है उमर अता बंदयाल साहब को, उनके खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल की थी, जो जलसा किया था, उसमें सहूलतकारी इस्लामाबाद पुलिस और CDA ने खुद की थी। उसके विजुअल सबूत पड़े हुए हैं कि कैसे CDA की गाड़ियों या पंजाब इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियों में उन मुजाहिरीन को लाया गया था और पानी पहुंचाया गया था। इसके बाद नवाज शरीफ के पेशी पर को 2 दर्जन 3 दर्जन लोग आते थे,
جن کی گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی ادھر، لوگ وہاں پر نعرے بازی کرتے تھے۔ اسلام آباد پولیس سوئی رہتی تھی۔ اسلام آباد پولیس کو وہاں یاد نہیں آیا کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 ہے، اور اب اسلام آباد میں کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی تھریٹ ہے، اسلام آباد میں جو ہے وہ دفعہ 144 کا نفاذ ہے، اس لیے ہم جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس کے جواب میں اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ آئے، کیونکہ 23 مارچ کو اسلام آباد کے سری نگر ہائی وے پر ایک ریلی نکالی پی ٹی آئی نے، ریلی نکالی یوم پاکستان کے سلسلے میں، یوم جمہور کے سلسلے میں، پاکستان کے لیے، لیکن اس پر جو ہے نا وہ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ اب جو ہے اسد کیسر صاحب سابق اسپیکر قومی اسمبلی، وہ کیا فرماتے ہیں؟ طاقت سے فیصلے مسلط کرنے کا وقت گزر گیا ہے، اپنی مرضی سے جلسے کریں گے، بانی پاکستان کی خواہش تھی یا قانون کی حکمرانی ہوگی، عملاً آئین معطل ہو چکا، انسانی حقوق کی خلاف ورزی جاری ہے، کوئی سوچتا ہے مرضی کے فیصلے مسلط کرے گا، وہ بھول میں ہے۔ وہ وقت گزر گیا جب مرضی اور طاقت سے فیصلے مسلط کیے جاتے تھے، یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں، ہم مرضی سے جلسے کریں گے۔ 9 مئی کی رٹ لگا رکھی ہے، اس پر آزاد جوڈیشل کمیشن بنائیں تو پتہ چل جائے گا 9 مئی کے پیچھے محسن نقوی ہیں یا کوئی اور۔ ہم پر ہم لوگ ہیں، لیکن اس نہج تک نہ لے جاؤ کہ حالات کنٹرول میں کریں۔ تو محمد مالک صاحب نے جو ہے وہ بتایا ہے، ان کے بقول نیا پاکستان جو شہزاد اقبال صاحب کا شو ہے جیو نیوز میں، اس میں انہوں نے بتایا کہ وزیر داخلہ کو یہاں کیوں لایا گیا۔ انہوں نے کہا کیونکہ یہ ماہر ہو چکے ہیں، جو پنجاب میں جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے اس پر یہ ماہر ہو چکے ہیں، ان کو اس لیے لایا گیا ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹ ڈیل پی ٹی آئی کو کریں، ڈائریکٹ ڈیل کریں، اور اس پر اسی لیے تو رانا ثناء اللہ نے وہ بیان دیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو وزارتیں دینے پر مانی ہیز بیان۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ محسن نقوی کی وزارت داخلہ اور محمد اورنگزیب کی وزارت خزانہ میں تقرری حکومت کے مستقبل کی ضامن ہے، دونوں کی تقرری حکومت کی صحت کے لیے بہتر ہے، ورنہ ملک کے مستقبل کے لیے تو اسحاق ڈار بھی بہتر تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 16 ماہ کی اتحادی حکومت نہ ہوتی تو آج نون لیگ کو 2/3 اکثریت ملتی۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ شہباز شریف کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ان دنوں میں ہی معاملہ تلخ ہو جاتا۔ اتحادی حکومت میں 5 سال کی حکومت مدت مکمل ہونے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ یہ جو بان متی کا کنبہ ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا جو ہے جس کو جوڑا گیا ہے، اس کے بارے میں تو اندر سے ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو 5 سال پورے نہیں کرے گی، اور بقول محمد مالک صاحب کے یہ حکومت جو ہے وہ 2-2.5 سال سے زیادہ نہیں چلے گی، اور اس حکومت کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ہے اسحاق ڈار صاحب سے، اور اسحاق ڈار جو ہے وہ چولہے ہلا رہے ہیں محمد اورنگزیب صاحب کی، وہ ہیں وزیر خزانہ، اور وہ ضمانت ہے آپ کی حکومت کے لیے۔ دوسری جانب محسن نقوی صاحب، جن کو پنجاب سے صرف اس وجہ سے وفاق میں لایا گیا ہے کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ ڈیل کرنا ہے پی ٹی آئی کو۔ پی ٹی آئی نے 30 تاریخ کو جلسے کا اعلان کیا تو ڈی سی صاحب پھر راستے میں آ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے اور دفعہ 144 ہے تو جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں میڈم روتھ لیس کی۔ میڈم روتھ لیس نے جیسے پنجاب میں ڈیل کیا، پی ٹی آئی نے دھاندلی کے خلاف جب احتجاج کیا تو وہ سختی سے پیش آئیں، شفافیت سے پیش آئیں، بے رحمی سے پیش آئیں، اور انہوں نے ثابت کیا جو انہوں نے کہا تھا وہ سچ ہے، وہ روتھ لیس ہیں اور انہوں نے کر دکھایا۔ اب بات چلی تھی جو پنجاب سے میڈم روتھ لیس سے، وہ پہنچ گئی وفاق میں، پہلے جلسے کا اعلان ہوا وفاق میں، تو وفاق میں بھیجے گئے ہیں وزیر داخلہ۔ وزیر داخلہ بھی اسی طرح کام کریں گے جیسے میڈم روتھ لیس نے کیا۔ ان کے بارے میں، میڈم روتھ لیس کے بارے میں ان کے اپنے قریبی سمجھے جانے والے اینکر محمد منیب صاحب سما نیوز پر کیا فرماتے ہیں وہ سنیے، کہ اپنوں نے بھی، آپ تو ویڈیوز بنوانے کے چکروں میں پڑ گئی تھی، ادھر جا وہ جا، لوگوں سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرنا کہ بڑے درد دل ہے، ہر غریب کے سر پر ہاتھ رکھنا، جبری زبردستی، جو آپ نے سرگودا میں 2 خواتین سے جپیاں ڈالیں، پھر آپ کے خاک چومے گئے، اس کے بعد جہاں سے آپ کی ویڈیو آئی ہے اس کے بعد آپ نے ہزیمت کا سامنا کیا۔ اب یہ جو مسلم لیگ نون ڈیلی ایک ٹویٹ کرتی ہے نا،
کہ آپ کی وزیر اعلیٰ نے آج دن کیسے گزارا، جس کو پڑھ کے اکثر جرنلسٹ ادھر ہنستے تھے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کسی جماعت کا، وہ سارا دن کیا کرتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، بتانے کی نمائش کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی۔ تو یہ جو ہے مسٹر منیب، انہوں نے وہ گرہ کھول دیا، انہوں نے بتایا کہ یہ میڈم کر کیا رہی ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ سنیے۔ اچھا، یہ گزشتہ روز جی پنجاب حکومت کی جانب سے 23 مارچ 2024 کا اس پہ لکھا ہوا ہے جی کہ فلائر ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو اسکرین پہ، کہ آپ کی وزیر اعلیٰ نے آج کیا کیا، جاننا آپ کا حق، بتانا ہمارا فرض۔ 3 کام لکھے ہوئے، یعنی نیچے ایک لکھا ہوا ہے جی کہ یوم پاکستان پر پیغام، قرارداد پاکستان منظور کرنے والوں کو خراج عقیدت، دوسرا ہے جی گجرانوالہ ٹریفک حادثے پر اظہار افسوس، تیسرا ہے جی فیصل آباد میں ڈور پھرنے سے نوجوان کی ہلاکت پر نوٹس۔ اب یہ کام کیا وزیر اعلیٰ کے منصب کے حوالے سے کتنے سبسٹینشیل ہیں، پاکستان کے عوام کو، پنجاب کے عوام کو جاننے کی کیا یہ ضرورت ہے؟ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ حکومتوں کے، کوئی بھی حکومت ہے، 100 ڈیز ایجنڈا ہوتا ہے کہ پہلے 100 دنوں میں ہم نے یہ کرنا ہے، اور انیشیٹوز ہیں، بہت سارے کام ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے عہدہ سنبھالنے کے بعد کیے ہیں، لیکن یہ وہ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو قابل ستائش ہو کہ جس کے اوپر آپ باقاعدہ طور پر لوگوں کو بتائیں کہ آج انہوں نے کیا کیا۔ بس قابل ستائش نہیں ہے کہ آج آپ نے کیا کیا، اس سے لوگوں کو لینا دینا نہیں ہے۔ آپ اگر اس منصب پر بیٹھی ہیں تو آپ نے یہ حلف اٹھایا تھا کہ عوام کی خدمت کریں گی، عوام کی خدمت کریں گی، یا صرف ویڈیوز جو ہیں پروڈیوس کر کے ٹویٹر پر ڈال کر صرف یہ بتائیں گی کہ میں یہاں گئی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ ایک وزیر اعلیٰ ہیں بھارت کے کولکتہ کی، ممتا بینرجی، ان کو اگر آپ نے نہیں پڑھا تو ضرور پڑھیے گا۔ ایک ساڑی میں وہ خاتون اور ایک جوتوں کے پیر کے ساتھ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اپنا لکھ کے، نظمیں لکھ کے وہ جو ہیں اپنا خرچ چلاتی ہیں۔ یہاں پر ہماری وزیر اعلیٰ جو ہیں، جن کے بارے میں محمد مالک صاحب نے یہ آج راز بتایا کہ نواز شریف صاحب نے جو گیم کیا نا، اس کا اصل مقصد کیا تھا، انہوں نے ہاتھ کیا ہے اپنے بھائی کے ساتھ۔ وہ خود وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ وزیر اعظم بن کے یہ حکومت نہیں چلنی تھی، کیونکہ اس میں 6 جماعتیں ہیں اور جبری کے وزیر ہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو شہباز شریف کی قربانی دیتے ہیں اور مریم نواز کا سیاسی کیریئر جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو مریم نواز کو ایز وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے لانچ کیا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ پنجاب کو سنبھالا جائے، لیکن پنجاب میں جو حکومت ہے وہ تو کسی اور کام پہ لگ گئی ہے، وہ کاپی کیٹ بنی ہے۔ پی ٹی آئی کے عمران خان کے پرانے منصوبے اٹھا کے ان پر کام شروع کر دیا گیا، جیسے عمران خان کرتے تھے، افطاری سے لے کر پودے لگانے تک۔ آپ یہ وائرل ویڈیوز اور تصویریں دیکھ رہے ہوں گے، جیسے جیسے عمران خان صاحب کرتے تھے، ہیلی کاپٹر سے لے کر بچوں سے ملنا، خواتین قیدیوں سے ملنا، اسی طرح کی ڈریسنگ کرنا، کالے کپڑے پہننا، پودا لگانا، کیا کچھ اس طرح کا نہیں ہو چکا؟ تو اصل میں یہ جو ہیں قیدی نمبر 804 کے سحر میں گرفتار ہیں، یہ باہر یہی بیان دیتے ہیں لیکن اسے سحر سے آزاد نہیں ہوتے، جیسا عمران خان تھے ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔